अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं राजनपुर से। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दाचल के सहाफ़ी पे बेबुनियाद मनगढ़ंत और झूठी FIR खारिज की जाए, पुलिस के आला हुकाम नोटिस लें। मोहम्मद इसहाक, सदर अंजुमन सहाफ़ियान दाचल। तफसीलात के मुताबिक दाचल के नवाही कस्बा हाजू में माबैन दो फरीकैन का तनाज़ा चल रहा है। आपस में मुकदमा बाजी चल रही है, जिसमें दाचल के सहाफ़ी कलीमुल्लाह बोचड़ा की कोई मौके पर मौजूदगी और ना ही कोई मुदाखलत है। कलीमुल्लाह खान ने बताया कि बवक्त मनगढ़ंत वकुआ में दाखिल और दाचल अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, जिसकी गवाही मेरे दोस्त इलाका और मौके पर गैर मौजूदगी की उमायदीन इलाके भी गवाही देंगे। मुझ पे फरमाइशी और तमाम नफसानी की खातिर नाजायज़ FIR दर्ज की गई। इजलास में मौजूद शरीफ कलीरी, तनवीर अहमदानी, अरबाज राही, जाहिद ओनड़, नासिर मेतेला, नईम खोसा, शिकारी खान ने DPO राजनपुर से नोटिस लेते हुए तमाम अफसानी की खातिर झूठा मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमा खारिज करने का मुतालबा किया। एक और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक फासलपुर गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद काशिफ मुख्तियार, सदर अंजुमन सहाफ़ियाँ फासलपुर के ज़ेर एहतमाम अल असर स्कूल में नामूसे रसालत सेमिनार ज़ेर सदारत सफ़ीर अमन कारी महमूद अहमद कासमी मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए अमीर इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत डिवीज़न डेरा गाज़ी खान हज़रत मौलाना मुफ्ती अरशाद अहमद हक़ानी, ज़िले जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती मोहम्मद वसीम उस्मानी, जमात इस्लामी के हाफ़िज़ मोहम्मद अली मलिक सलीम, तहरीक इंसाफ के अज़ीज़ुर रहमान कुरैशी, इत्तेहाद अहले सुन्नत व जमात के मुफ्ती आबिद हुसैन, हाफ़िज़ अदनान, अंजुमन तलबा इस्लाम के काशिफ सदीकी, मुफ्ती ज़ियाउर रहमान फ़ारूकी, दानिश डॉक्टर ज़ाहिद अली कुरैशी, वासिफ़ राव अब्दुल्ला और दीगर मोअज़्ज़ज़ीन ने कहा कि हालिया दिनों में इंडियन तंजीम BJP के रहनुमा की तरफ से नामूसे रसालत में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त है। हम उसकी शदीद मसम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि हमारे हुक्मरानों को इंडियन मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट किया जाए और उनके सफ़ीर को तलब करके वजाहत मांगी जाए। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न सलवत सईद का शहर के मुख्तलिफ पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स का तफसीली दौरा, आवाम को मुहैया की गई तफरीही सहूलियात का जायज़ा लिया और PHA को पार्कों की बेहतरी के लिए मज़ीद इक़दाम उठाने की हिदायत की। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न सलवत सईद ने शहर में सिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत फरीद टाउन में तमीर होने वाले नए पार्क का तफसीली जायज़ा लिया, शहरियों को मज़ीद सहूलियात की फराहमी के लिए हिदायत दी। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर और DG PH महबूब अहमद भी उनके हमरा थे। पार्क में बनाई गई झील को इस्तेमाल न करने पर नाराज़गी का इज़हार किया। PHA हुकाम को सख्ती से हिदायत की कि अवाम की तफरीह के लिए इसे फौरी फंक्शनल किया जाए। पार्क फ्री टाउन की खूबसूरती में एक बड़ा इजाफा है, जिसकी सफाई और पौधों की तराश खराश पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने पार्क में काम करने वाले मालियों से भी मुलाकात की और उन्हें पार्क की देखभाल और ज़्यादा दिलजमी और फ़र्ज़ शनासी से करने की तलकीन की। बादशाह कमिश्नर सलवत सईद ने कॉलेज चौक, फरीद टाउन रोड, कंपनी हंसो स्कूल चौक, यादगार चौक और जना लाइब्रेरी चौक का भी मुआयना किया। अमले को हिदायत की कि शायद गर्मी के इस मौसम में ग्रीन बेल्ट्स में पौधों को मुसलसल पानी दिया जाए और उनकी हफ्तावार तराश खराश भी यकीनी बनाई जाए। इस मौके पर PHA के DG महबूब अहमद ने शहर के पार्कों और अहम शाहराहों की ग्रीन बेल्ट्स की खसूसी और खूबसूरती के बारे में किए जाने वाले इक़दामात के बारे में तफसीली ब्रीफ भी किया। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया की ज़ेरे सदारत दफ्तर के कमेटी रूम में ज़िले प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें घी, अशिया खुर्दोनोश समेत खाद की दस्तयाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोख्त का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल आमिर नज़ीर खिची, ज़िले भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ ज़ुबैर अब्बासी, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ओसी हाफिज़ मोहम्मद शफीक, DFC और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि घी, अशिया खुर्दोनोश और खाद की मार्केट में दस्तयाबी और मुकर्रर करदा नर्ख पर फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद ये कि असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स फील्ड में फ़ाल अंदाज में काम करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको लिए चलते हैं दाऊद खेल की जानिब। थाना दाऊद खेल में सैयद शाहिद निसार इंस्पेक्टर पुलिस तैनात हो गए।
داؤد کھیل سے بیورو چیف کیسر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق سید شاہد نثار کو تھانہ داؤد کھیل میں تعینات کر دیا گیا۔ اہل علاقے کا دبنگ پولیس انسپکٹر کو اپنے علاقے میں تعینات ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔ اس موقع پر داؤد کھیل کے معروف سیاسی سماجی شخصیت سید تجمل حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سید شاہد نثار جیسے دبنگ انسپکٹر ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں۔ یہ ایک فرض شناس اور بہت ہی دلیر آفیسر ہیں۔ ہمارے علاقے میں پہلے بھی اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دے چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور میرٹ پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوسری جانب انسپکٹر شاہد نثار نے اہلیان علاقہ کا ان پر اعتماد کا شکریہ ادا کیا۔ تھانے کی علاقائی حدود میں ہر قسم کے جرائم کے خاتمے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ عبدالغفور چودھری کی رپورٹ کے مطابق کرکٹر عمر اکمل سے فراڈ کا معاملہ۔ کرکٹر عمر اکمل کے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز آمد ہوئی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن عمران کشور سے ملاقات۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی کرکٹر عمر اکمل کو مکمل میرٹ کی یقین دہانی کروائی۔ کرکٹر عمر اکمل ہمارے قومی ہیرو ہیں، ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے عبدالغفور چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا اور ایم پی اے رمضان صدیق بھٹی کی زیر صدارت پرائس کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ ناقص کارکردگی پر پرائس مجسٹریٹ محمد سلیم طاہر علی اور حسیب کی جواب طلبی کی گئی۔ ٹھوکر نیاز بیگ اور مون مارکیٹ کے علاقوں کو چیک کرنے کی ہدایت کی گئی۔ کینٹ ایریا میں روٹی کی زائد قیمت پر فروخت کا نوٹس لیا گیا۔ مجسٹریٹ کو کینٹ ایریا میں سخت کریک ڈاؤن کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ شہر میں سبسڈی والے آٹے کی فروخت کے لیے پوائنٹس بنانے کا فیصلہ، ٹرکوں کو شہر کے مختلف علاقوں میں کھڑا کیا جائے گا۔ محکمہ فوڈ کو خصوصی طور پر ٹاسک سونپ دیا گیا۔ راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پولیس آفیسر سید شہزاد ندیم بخاری کی ہدایت کے مطابق پبلک سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے لیے راولپنڈی پولیس کے تمام تھانہ جات کے ایس ایچ اوز روزانہ 4 بجے سے 6 بجے شام تک اپنے دفاتر میں موجود ہیں اور شہریوں کی شکایات سن کر ان کے مسائل کے حل کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد پولیس کے آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشنز کے حکم کی قید سے ادولی کی جاتی ہے۔ آئی جی سابقہ ہو یا موجودہ، نچلے لیول پر ان کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ اسلام آباد کے تھانہ کھنا کے مقدمہ نمبر 419-21 ڈی بجرم میں 25 میں پیش آیا۔ تھانہ کھنا کے ایک سابق اے ایس آئی محمد جہانگیر کیانی نے مقدمے کی تفتیش میں بیڑا غرق کیا، کیونکہ ملزم بھی کیانی اور تفتیشی بھی کیانی ہیں۔ اب اسلام آباد پولیس کے افسران بالا اور ان کے ماتحت کس طرح کام کرتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ مقدمے کے ایک تفتیشی جاگیر کیانی نے سابق ایس پی رورل عثمان ٹیپو کو ایسی جھوٹی سٹوری سنائی اور مقدمے کی اخراج رپورٹ بنا دی۔ سابق آئی جی اسلام آباد احسن یونس نے مقدمے کی ری انویسٹیگیشن کا آرڈر کیا۔ اس وقت کے ایس ایس پی انویسٹیگیشن عطاء الرحمان اخراج رپورٹ بنانے والے اے ایس آئی کی رپورٹ کو بددیانتی پر مبنی قرار دیا، مگر اے ایس آئی کو کوئی سزا نہ دی اور موجودہ ایس پی ضیاء الدین کو مقدمے کی میرٹ پر یکسو کرنے کا کہا۔ ایس پی ضیاء الدین نے اس وقت کے ایس ٹی پی او ایوب کو کارروائی کا کہا، مگر ایوب نے کارروائی کے لیے آڈیو ریکارڈنگ ایف آئی اے میں بھیج دی۔ فرانسک رپورٹ آنے کے باوجود سابق ایس ٹی پی او شہزاد ٹاؤن چودھری عابد کے حکم پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق سٹی پولیس آفیسر سید شہزاد ندیم بخاری کی پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں میڈیا پرسنز کے ساتھ تعارفی ملاقات۔ سی پی او سید شہزاد ندیم بخاری نے میڈیا پرسن سے فردن ملاقات کی اور ان کے سوالات کے جواب بھی دیے۔ میڈیا پرسنز میرے دوست و بازو ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کی سپورٹ ضروری ہے۔ سب سے اہم کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ ہمیں ایک ٹیم بن کر اس مشن پر کام کرنا ہوگا۔ کرائم کو کنٹرول کر کے شہریوں کو حقیقی سروس ڈیلیوری فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہے، جسے ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ ہم ہر آفیسر، ہر سپاہی سے شہریوں کی حفاظت اور سہولت کا کام لیں گے۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس پی ہیڈ کوارٹرز طارق محبوب نے سی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے 40 شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت کی۔ اور ادھر شورکوٹ میں نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کی طرف سے نو مور کمپین کے سلسلے میں ایس او ایس میں خصوصی پیٹرولنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر سی پی او موٹر وے M4 تنویر تبسم نیازی کا کہنا تھا کہ آئی جی خالد NH MP محمود کے حکم پر اس کمپین کا آغاز کیا گیا۔
کمپین کے سلسلے میں خصوصی آگاہی کمپین چلائی گئی، جس کا مقصد مسافروں اور گاڑی مالکان کو اس خصوصی کمپین کے بارے میں آگاہی دی جائے تاکہ ان سباتوں کے بارے تمام ایسے لوگوں کو آگاہی ہو جو کسی نہ کسی حوالے سے موٹر ویز استعمال کرتے ہیں، تاکہ عوام الناس کو اس بات کا ادراک ہو کہ اب ویلنشین کو موٹر وے پر سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ ویلنشین کو کسی صورت اگنور نہیں کیا جائے گا۔ عوام کو چاہیے کہ موٹر ویز پر سفر کرتے ہوئے موٹر وے کے تمام قوانین کی پاسداری کریں تاکہ کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے بچ سکیں۔ رخ کرتے ہیں کاموکی کا۔ تھانہ ایمن آباد کے علاقہ ممتاز آباد میں بہنوئی کی فائرنگ سے حاملہ خاتون قتل۔ محمد نوید گرایا کی رپورٹ کے مطابق کاموکی موڑ ایمن آباد میں بہنوئی نے حاملہ سالی کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ گھریلو ناچاکی پر ذکی نے دو ساتھیوں بوٹا اور سنیل مسیح کے ہمراہ سالی کمل پر فائرنگ کر دی۔ کمل کو تشویشناک حالت کے باعث DHQ ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ہسپتال میں چند گھنٹے زیر علاج رہنے کے بعد کمل نے دم توڑ دیا۔ مقتولہ کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دی۔ مقتولہ کی چچی شہناز کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ رخ کرتے ہیں سانگھڑ کا۔ پورے سندھ کی طرح سانگھڑ میں بھی سندھ پریس کلب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ سندھ پریس کلب کے مرکزی نائب صدر GM پتافی نے ربن کاٹ کر افتتاح کیا۔ گزشتہ روز سانگھڑ میں سندھ پریس کلب کے سانگھڑ کا افتتاح کرنے کے لیے مرکزی نائب صدر سندھ پریس کلب اور زاہد امتیاز قائم خانی، عرفان علی جٹ، ورکنگ چیئرمین کمیٹی گلزار علی لنڈ اور دیگر رہنما جیسے ہی کلب پہنچے تو وہاں پر موجود سندھ پریس کلب سانگھڑ کے عہدیداران نے ان کا والہانہ استقبال کرتے ہوئے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ان سے مصافحہ کیا اور خیریت دریافت کرتے ہوئے ایک دوسرے کا تعارف بھی کروایا۔ بعد ازاں تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہوئے حافظ فہیم نے تلاوت قرآن پاک کی سعادت حاصل کی۔ سندھ پریس کلب سانگھڑ کی پروقار افتتاحی تقریب میں ضلع بھر سے سیاسی، سماجی، مذہبی، سوشل ورکرز، سول سوسائٹی، بیوروکریٹس، وکلاء، ڈاکٹرز، طلباء، صحافیوں سمیت بڑی تعداد میں عام شہریوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر سندھ پریس کلب سانگھڑ کے صدر ریاض احمد جٹ اور وائس صدر MB سلیمان، وائس صدر حزکیل سردار، جنرل سیکرٹری شہزادہ رائیں، آفس سیکرٹری اویس شیخ اور ڈپٹی جوائنٹ سیکرٹری جاوید اقبال۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ بھارت میں BJP رہنما کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نفرت انگیز بیان کی جس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ عالمی مذہبی اسکالر پیر سید احمد کمال شاہ، علامہ حافظ محمد اسلم فریدی، ضلعی صدر جمعیت علماء اسلام اور پاکستانی نورانی کا یہ کہنا تھا۔ ممتاز مذہب اسکالر اور جمعیت علماء پاکستان نورانی ضلع بہاول نگر کے ضلعی صدر علامہ حافظ محمد اسلم فریدی نے اپنے بیان میں کہا کہ مودی سرکار مسلمانوں کے خلاف نفرت کے فروغ کی سازش پر کاربند ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کو بھارت کے خلاف سخت اقدامات کرنے چاہیے۔ ہمارے حکمران کفار سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم عربوں کو کمزور سمجھتے رہے لیکن وہ بازی لے گئے، انڈین پروڈکٹس پر پابندی لگائی اور ساتھ ہی انڈیا کی چیخیں نکل گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت جان بوجھ کر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیزی اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حملہ سب سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ کہا کہ OIC کو مودی کے بھارت کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے کیونکہ افسوس کی بات ہے کہ اب تک بھارت کو اپنی اسلام فوبیا کی پالیسیوں سے بھاگنے دیا گیا ہے۔ شیخ پورہ کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر سابق رکن صوبائی اسمبلی محمد عارف خان سندھیلا نے PP 140 سٹی شیخ پورہ کے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نواز لیگ کی طرف سے کاغذات نامزدگی کر دیے اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ریٹرننگ آفیسر عمران ظفر کو جمع کروا دیے۔ اس موقع پر پارٹی کارکن بھی موجود تھے جنہوں نے سندھیلا نے چھا سندھیلا اپنا شہر بچا کے سندھیلا نعرے لگائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عارف خان سندھیلا نے کہا کہ پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف اور مرکزی صدر میاں محمد شہباز شریف مجھے اتنا پارٹی کارکن اور ان کو انشاءاللہ ضمنی الیکشن میں پارٹی امیدوار نامزد کر کے اعزاز بخشیں گے۔ مجھے ایک بار پھر منتخب ہو کر حلقے کی عوام کی مثالی خدمت اور پارٹی وین کی تکمیل کا موقع دیں گے۔ 2013 کے انتخابات میں پارٹی نے امیدوار نامزد کیا تو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح اہلیان حلقہ نے جوک تر جوک ووٹ ڈال کر میری کامیابی یقینی بنائی۔ میری MPA شپ شیخ پورہ کا سنہری دور تھا جس میں تاریخ ساز ترقیاتی کام ہوئے، عوام کا معیار زندگی بلند ہوا، شہر میں رواداری کو فروغ دیا گیا اور تمام تر طبقات کے مسائل کی حل کی راہ ہموار کی گئی۔ آج بھی شیخ پورہ کے عوام اس دور کو یاد کر کے مجھے امیدوار نامزد کرنے کا پارٹی قیادت سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اہلیان علاقے کا یہ اعتماد اور پیار میرا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے۔
پارٹی نے ضمنی الیکشن میں امیدوار نامزد کیا تو انشاءاللہ انتخابی فتح کی نئی تاریخ رقم کرنے سمیت عوامی فلاح و بہبود اور پارٹی کو مزید فعال اور مربوط بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف شعبہ خواتین کے صوبائی صدر تاشفین صفدر اور جنرل سیکرٹری سعدیہ سہیل رانا ایم پی اے سے پی ٹی آئی شیخو پورہ کے سابق ضلعی صدر جمیلہ یونس جنجوعہ، مسرت ریحانہ، ایڈوکیٹ شکیلہ ارشد، نرگس منیر، سائمہ فلک، الماس جبیں اور دیگر خواتین رہنماؤں پر مشتمل وفد نے ملاقات کی اور انہیں ضلع میں جاری سیاسی سرگرمیوں اور شعبہ خواتین کی ضلعی تنظیم کی کارکردگی سے آگاہ کیا، جس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے صوبائی صدر تاشفین صفدر اور سعدیہ سہیل رانا ایم پی اے نے کہا کہ پارٹی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں جاری جدوجہد ملک کی سلامتی، عوامی خوشحالی اور قومی خودداری خود مختاری کے تحفظ کی ضامن ہے، جس میں پی ٹی آئی وومن ونگ کا کردار کلیدی ہے۔ ہم پارٹی امور کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کے تحفظ کی خاطر اسی طرح سرگرم عمل رہ کر جو خدمات سر انجام دے سکتی ہیں اسے ملک کی تاریخ میں سنہری باب کی حیثیت سے دی جائے گی۔ خواتین گھر گھر جا کر پارٹی پیغام اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گی جنہیں ملکی سیاسی حالات سے آگاہ کیا جائے گا۔ علاقائی قوم سیاست میں کردار ادا کرنے کی دعوت دیں تاکہ سیاسی شعور مزید فروغ پائے اور زیادہ سے زیادہ خواتین ہمارے اس جدوجہد کا حصہ بن سکیں۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مرکزی انجمن تاجران کے چیئرمین الحاج ملک محمد اسلم بلوچ نے کہا کہ عمران خان دیانتدار اور محب وطن لیڈر ہے، ان کے مقابلے کا لیڈر پاکستان تو دور کی بات خطے میں موجود نہیں۔ عمران خان نے تحفظ ناموس رسالت کی خاطر اہم کردار ادا کر کے دنیا بھر کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے نہ کھیلا جائے، مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیا اور اب ملکی خودداری خود مختاری کے تحفظ کا علم بلند کیے ہوئے ہیں۔ ان کی اس جدوجہد میں پاکستانی قوم ان کے شانہ بشانہ ہیں اور ان کی تحریک کی تکمیل یقینی بنانے میں کوئی کسر اٹھانا رکھے ہوئے ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں سالانہ اضافے کے بعد 22 کروڑ عوام پریشان ہیں، 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، معیشت کو تباہی کے دھانے لا کھڑا کیا۔ عمران عوامی اور مسائل حل کرنے کی بجائے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ عمران خان نے حقائق کی روشنی میں خدشات کا اظہار کیا مگر ان کے بیان کو تروڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ اتحادی حکومت کا پی ٹی آئی مخالف پروپیگنڈا جلد دم توڑ جائے گا کیونکہ عوام نے حکمرانوں کے عزائم جان لیے ہیں۔ اور ادھر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر امیدوار ایم این اے 121 چودھری خرم شہزاد ورک ایڈوکیٹ نے کہا کہ مہنگائی میں دن رات اضافہ آئی ایم ایف کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ حکمرانوں نے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر کے عوام سے جینے کا حق چھین لیا۔ نالائق سیاستدانوں نے عوام اور ملک کو آئی ایم ایف کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے۔ ملک پاکستان کے غریب عوام پاکستان کی بہتری کے لیے اپنے پیٹ کاٹ کر ہر چیز پر ٹیکس ادا کرتے ہیں مگر نالائق حکمران عوام کے اس ٹیکس کو اپنی عیاشیوں پر خرچ کر کے ملک پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ملک کا خزانہ نہ تو غریب عوام نے لوٹا ہے اور نہ ہی آئی ایم ایف سے قرض لے کر عوام نے عیاشیاں کی۔ پاکستان کی اشرفیہ، ان کی نالائق پالیسیوں اور غلط حکمت عملی نے پاکستان کو مشکلات کے بحر میں پھنسایا اور موجودہ حکومت نے اگر اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو عوام کے ٹیکس کا پاکستان کی بہتری کے لیے استعمال شروع نہ کیا تو آج جو مشکل دن غریب عوام کو دیکھنے پڑ رہے ہیں کل انہیں اشرفیہ کو انتہائی مشکل ترین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قوم ان سے ہر جبر کا حساب لے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ضلعی رہنما ٹکٹ ہولڈر صوبائی اسمبلی ملک اشتیاق احمد ڈوگر نے کہا کہ دھرنوں، احتجاج اور انتشار کی سیاست جھوٹے دعووں سے عوام کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ بے بنیاد الزامات کی سیاست کرنے والوں نے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی نے 3.5 سالہ دور اقتدار میں ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے سفر کو کھوٹا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اب ترقی کے سفر کو دوبارہ شروع کرنے سے روکنے کی خاطر پھر سے یہ جماعت سڑکوں پر ہے۔ نواز لیگ نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی اور موجودہ مختصر دورانیے میں بھی اپنی عملی عوامی خدمات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ قوم کی پذیرائی سے نواز لیگ 2023 کے انتخابات میں کلین سویپ کر کے دوبارہ برسر اقتدار آئے گی۔ پاکستان کے باشعور عوام منفی سیاست کے علمداروں کو آئندہ الیکشن میں کسی صورت ووٹ نہیں دیں گے۔ آج بھی چند ملک دشمن قوت پاکستان کو توڑنے کی کوشش میں مصروف ہیں، تاہم نواز لیگ کے کارکن میاں نواز شریف کی قیادت میں ان گھناؤنی سازشوں کو ناکام بنا دیں گے اور پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت سمیت معاشی ترقی کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں رہنے۔ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ پاکستان کو ترقی پذیر سے
پسماندہ ملک بنانے اور ملک کی موجودہ بدحالی کے ذمہ داران کوئی اور نہیں بلکہ 3 بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈر ہیں، جن میں عمران خان، نواز شریف اور زرداری شامل ہیں۔ تینوں امریکی غلام اور IMF کی شرائط پر پلنے والے ہیں۔ ان تینوں پارٹیوں میں کرپٹ عناصر کی بھرمار ہے، جن کی کرپشن کے باعث خزانہ خالی ہوا اور ملک کا بچہ بچہ مقروض ہے۔ سری لنکا میں جو کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ ہوا وہ بھی PTI اور ان کے نعرے شامل ہیں۔ بدکردار مفاد پرست سیاستدانوں کا ایک ہی علاج کرپشن کی سزا ہے۔ سیاستدانوں کا ایک ہی علاج ہے کرپشن کی سزا، موت۔ اختر ڈار نے مزید کہا کہ عوام سے پرزور اپیل کرتے ہوئے خدارہ ان تینوں پارٹیوں سے اپنی جان چھڑانے میں ہی ملک و قوم کی بقا میں ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کمبو برادری کے صدر امین کمبو کے والد، وابٹا یونین کے صدر رؤف خان کی بہن اور عمر مزمل کے والد مزمل کجر کی وفات پر تعزیت کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ آپ کے لیے چلتے ہیں ٹنڈو محمد خان کی جانب اشفاق حسین گوپان کی رپورٹ کے مطابق درگاہ بلری شاہ کریم سلیانی عرس مبارک کی تقریبات جاری۔ عرس مبارک انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ دوسرے دن بھی سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کیے گئے۔ عقیدت مندوں اور دکاندار پریشان۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ نے عام اور خاص بندے کی کمر توڑ دی۔ اس وجہ سے اس سال عرس مبارک میں دور دراز سے آنے والے علاقوں سے بہت ہی کم لوگ آئے ہیں۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال کا۔ محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال پریس کلب رجسٹرڈ میں چوہدری عمران نذیر چینل 5 کے 40ویں سالگرہ منائی گئی۔ پریس کلب میں ایک بار پھر رونق لگی اور میں عمران نذیر نے سب دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور ان کو کیک کھلایا۔ تمام دوستوں میں شامل تھے سینئر نائب صدر پریس کلب میاں وسیم ریاض، جنرل سیکرٹری پریس کلب مہر محمد عباس، انفارمیشن سیکرٹری پریس کلب جاوید شوکت وینس، حماد رضا قاسمی، سلیم کاٹھیا، شیخ علی ملک، احتشام پھلروان، چوہدری نوید غنی، مرزا ظفر اور نمائندہ آن نیوز ارشد بھٹی شامل تھے۔ سب دوستوں نے مبارکباد دی اور عمران نذیر نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ کوہاٹ سے منتخب ممبر قومی اسمبلی سابق چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار خان افریدی نے مین یونیورسٹی روڈ پر ہمدان ہائٹس کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ مزید جانتے ہیں عبدالباسط کی اس رپورٹ۔ کوہاٹ یونیورسٹی کے سامنے ایک عظیم و شان کمرشل و رہائشی منصوبے کا باقاعدہ افتتاح چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار افریدی نے کر دیا۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں شہری موجود تھے۔ ہمدان ہائٹس کے MD پیر کامران شاہ کا کہنا تھا کہ ان کا مقصد کوہاٹ کی ترقی اور عوام کو روزگار کے مواقع دینا ہے۔ کوہاٹ پنڈی روڈ میں ایک کمرشل پلازا بنا ہے، جو کوہاٹ میں اس طرح کا پلازا کسی نہیں بنا۔ یہ بھی کوہاٹ کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوہاٹ ترقی کرے، کیونکہ جب بھی کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو بے روزگاری میں کافی کمی آ جائے۔ تو حکومت سے میری یہ درخواست ہے کہ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کے پالیسیوں میں بالکل نرمی پیدا ہو جائے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور کوہاٹ ترقی کرے، کہ پشاور کی طرح، اسلام آباد کی طرح اور ایبٹ آباد جو سوات ہے اس میں جب بھی جائیں تو آپ کو ہائی رائز یا ملٹی سٹوریز بلڈنگس ملیں گے، لیکن کوہاٹ میں اس طرح کے بلڈنگس مجھے کہیں پہ نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ میری خواہش ہے، یہ میرا جنون ہے کہ کوہاٹ میں بھی ایسی بلڈنگز اور ایسی ہائی رائز بلڈنگ بنائیں کہ کوہاٹ کا نام بھی روشن ہو جائے اور کوہاٹ میں بے روزگاری ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ یہ پروجیکٹ بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور بالکل یہ کسٹ یونیورسٹی کے بالکل سامنے ہے اور اس میں شاپس اور فلیٹس اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ، اور یہ پروجیکٹ انسٹالمنٹ پہ ہے۔ شہریار خان افریدی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کے منصوبوں سے ہنرمندوں کو روزگار کے مواقع ملتے ہیں، جس سے نہ صرف بے روزگاری میں کمی آتی ہے بلکہ معیشت بہتر ہونے کی وجہ سے علاقے میں امن و امان کا مسئلہ بھی کسی حد تک حل ہو جاتا ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی جانب سے اہلیہ کوہاٹ کو روزگار کے مواقع دینا قابل ستائش عمل ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جائے۔ عبدالباسط، آن نیوز، کوہاٹ۔ ملک وال سے رپورٹ کر رہے ہیں اسلم جاوید۔ منڈی بہاؤ الدین شیخ فیملی کی بڑی شخصیات نے چوہدری مشاہد رضا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ منڈی بہاؤ الدین کی بڑی شخصیات شیخ زاہد رشید، شیخ ساجد رشید، شیخ ماجد رشید، شیخ زین ایڈوکیٹ، شیخ عزیز، شیخ عزیر، شیخ شاہد سمیت دیگر معززین نے امیدوار ممبر قومی اسمبلی NA79 چوہدری مشاہد رضا کی غیر مشروط کا اعلان کر دیا۔ چوہدری مشاہد رضا جب ان کی رہائش گاہ پہنچے تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر شیخ ماجد رشید وغیرہ کا کہنا تھا کہ آئندہ انتخابات میں چوہدری مشاہد رضا کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے۔ اس موقع پر صدر چیمبر آف کامرس سید حیدر شاہ، نائب صدر صرافہ ایسوسی ایشن شمس الدین ڈار، عدنان عارف، یاسر پیرزادہ، فیصل کمبو، راوال برادری کے صدر یاسمین
اور ادھر شادمان میں امن کمیٹی لاہور کے زیر اہتمام تمام مسالک کے علماء کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ بھارت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی شدید ترین مذمت کی گئی۔ بھارتی حکومت توہین رسالت کے مرتکب مجرم کو قرار واقعی سزا دے۔ اجلاس کا اہتمام چیئرمین امن کمیٹی لاہور چودھری محمد ارشد گجر نے کیا۔ چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ مولانا محمد عاصم مختوم کی شرکت ہوئی۔ آغا صغیر عباس ورک علامہ خالد محمود کی بھی شرکت ہوئی۔ علامہ محمد حسین گلڑوی، مولانا محمد سلیمان شاکر کی شرکت۔ بھارتی رہنماؤں کی توہین آمیز بیانات سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات مشروع ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کے مسلمان بھارت کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کریں۔ بھارت کی ناپاک جسارت کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی دنیا کا امن تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ مریض مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مریض ملحقہ 17 میل کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ آگ بجھانے کے لیے ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ آگ کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے ریسکیو اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گرمی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے مری کے مختلف جنگلات میں سوکھی گھاس ہونے کی وجہ سے لوگوں کی غفلت سے آگ لگ جاتی ہے۔ تاہم انتظامیہ نے کہا کہ سفر کے دوران چلتی گاڑی سے سگریٹ پھینکنے کی وجہ سے اکثر یہ واقعات رونما ہوتے ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں جلد آگاہی مہم بھی آغاز کیا جائے گا۔ آگ بجھانے کے لیے مقامی لوگوں نے بھی ریسکیو ٹیموں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایک اور خبر ہے ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو حقیقی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانے کے لیے 1973 کا متفقہ آئین دیا۔ ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر کرنے کے لیے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا۔ جمہوریت کے لیے جتنی قربانیاں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور جمہوریت کے لیے بھٹو خاندان کی قربانیاں سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ آج بھی عوام بھٹو خاندان سے والہانہ پیار کرتے ہیں۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی ہارون آباد کے صدر حاجی شہاب الدین کی رہائش گاہ پر سید حسن مرتضیٰ کے سینئر وزیر بننے پر منعقدہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سید حسن مرتضیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے احکامات پر پارٹی کے کارکنوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کریں گے۔ سابق حکومت نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ پاکستان کو تباہ کرنے اور ان سے ہونے سے بچنے کے لیے مشکلات وقت میں اتحاد کیا تاکہ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کیا جا سکے۔ کارکن آئندہ الیکشن کی تیاری کریں، آنے والی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ رخ کرتے ہیں عارف والا کا۔ چودھری الیاس احمد کی رپورٹ کے مطابق عارف والا میں قبولہ کے علاقے چوک مرالہ کے قریب ڈکیتی کی واردات کرنے والے 4 ڈاکو گرفتار، نقدی اور موٹر سائیکل برآمد کر لیے۔ موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈاکو نے چوک مرالہ کے قریبی علاقوں میں مبینہ طور پر ڈکیتی کی واردات کی۔ اس دوران اہل دہی اور پولیس نے ڈاکوں کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ڈکیت گینگ کے 4 افراد کو موقع سے ہی رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ پولیس تھانہ قبولہ مصروف تفتیش ہے۔ خبر ہے چنیوٹ سے۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق چنیوٹ میں ڈی ایس پی سٹی مظہر احمد گوندل کا ضلع چنیوٹ سے تبادلہ۔ ان کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی، ڈی ایس پی صاحبان، دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔ پولیس افسران نے ڈی ایس پی سٹی کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں ضلع چنیوٹ میں ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ محمد عامر خان نیازی اور دیگر افسران نے ڈی ایس پی مظہر احمد گوندل کو پھولوں کے گلدستے اور تحفے پیش کیے۔ پولیس افسران نے ڈی ایس پی مظہر احمد گوندل کو آئندہ تعیناتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ اور ادھر فیروز وٹواں میں نیشنل فیڈ مل فیروز وٹواں فیصل آباد روڈ پر توڑی والا ٹرالا رکشے پر الٹ گیا۔ حادثے میں رکشے پر سوار ایک شخص جام بحق سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 فیروز وٹواں کی امدادی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کی۔ حادثے میں جام بحق ہونے والے شخص امانت علی ولد نعمت علی عمر 7 سال سکنہ ننکانہ صاحب کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ خبر ہے شکارپور سے۔ شکارپور سے تعلق رکھنے والے شخص انسپیکٹر محمد علی میمن نے اپنے بااثر بھائیوں کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ میری 18 جریب زمین ہے اور میرے سسر نے میرے اور میرے بیٹے کے نام کی ہے۔ بااثر بھائی میرے جس میں وکیل اظہر علی میمن، احمد علی میمن، امجد میمن میری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ میری زمین جو آج سے 2 ماہ قبل میں نے پنہل راہو جو نامی شخص کو بیچ دی، اب میرے بھائی میڈیا پر ٹرائل کر رہے ہیں۔ میں محمد علی میمن اعلیٰ حکام سے مدد کی اپیل چاہتا ہوں۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ اور ایس ایس پی شکارپور سے اپیل کرتا ہوں
کہ مجھے ان بااثر بھائیوں سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔